बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ पॉलिटिकल ख़बरें और ख़बरें हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर क्या हो रहा है, और हमने आपको बताया था कि कोई नई सियासी जमात भी बन सकती है। तो अब मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो धड़ेबंदी है और ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान के अंदर के मामलात वो बज़ाहिर इस तरह खुलकर सामने आ गए हैं कि जैसे लग रहा है कि बाकायदा तौर पे अब शरीफ फैमिली में नवाज़ शरीफ फैमिली एक जगह पे खड़ी है और शहबाज शरीफ फैमिली दूसरी साइड पे चली गई है। और क्या इस सारे खेल में ये जो हमें मीडिया पे नज़र आ रहा है, क्या इस खेल में नवाज़ शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं? क्या वो बिल्कुल मरीम सफदर साहिबा के साथ हैं या फिर उनके दिमाग में कुछ और है? क्योंकि वो बड़े गहरे आदमी हैं नवाज़ शरीफ साहब, और इतनी आसानी से समझ आने वाले हैं नहीं, और इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिल और दिमाग में रखते हैं और शेयर नहीं करते, और शेयर सिर्फ उस वक्त करते हैं जब उनका मूड हो और वो प्रैक्टिकली करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है, और उन्होंने काफ़ी नुकसान उठाया। उसकी वजह है कि सलाह मशवरा कर लिया जाए, मुशावरत कर ली जाए, मुख्तलिफ आरा ले ली जाएँ तो कोई ना कोई अच्छी बात निकल सकती है। सूरत हाल ये है कि नवाज़ शरीफ और मरीम सफदर ये बज़ाहिर एक साइड पे हैं और दूसरी साइड पे शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज यानी कि शहबाज शरीफ फैमिली है। ये इनके दरमियान पुराना मामला चल रहा है। ये बात ज़हन में रखिए कि पहले भी एक मरहला आया था कि जब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाना था, लेकिन उस वक्त भी बेगम कलसूम नवाज़ मरहूमा वो दरमियान में आईं और मामलात ख़ानदान के अंदर इस हद तक चले गए कि उसको रिकन्सिडर करना पड़ा। और फिर जो ख़ानदानी ज़राए हैं और जो सीनियर लोग हैं वो भी ये बताते हैं कि फिर वालदा मरहूमा जो हैं नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की, वो दरमियान में आईं और उन्होंने आके बीच बचाव करवाया और फिर एक फार्मूला तय पाया। फार्मूला ये तय पाया कि मरकज़ में नवाज़ शरीफ फैमिली ही रहेगी और पंजाब में शहबाज शरीफ फैमिली रहेगी, और मुस्तक़बिल में मरीम सफदर साहिबा मरकज़ में जाएंगी, हमज़ा शहबाज पंजाब में रहेंगे। लेकिन अब हुआ ये कि वालदा मरहूमा भी वफ़ात पा गई, बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा भी वफ़ात पा चुकी हैं। अब लड़ाई फिर शुरू है, और ये लड़ाई सियासी है, ये बात ज़हन में रखिए। ये कोई आपस में जब बैठते हैं ख़ानदान के लोग, वो बड़े वज़ादारी के साथ बैठते हैं। ये एक अच्छी हमारी मशरक़ी रिवायात हैं, उसमें कोई तू तड़ाक नहीं होती, लेकिन जो सियासी जंग है वो उरूज पे है। अब उसमें ताज़ा तरीन जो बात हुई, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, पहले तो मैं बता दूं कि सब कुछ हो क्यों रहा है। उसकी इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पे हो ये रहा है कि बहुत सारी सीनियर लीडरशिप, इवन यंग जो हैं, वो भी यंग पार्लियामेंटेरियन जो नून लीग का हिस्सा है, वो भी ये समझते हैं कि अगला इलेक्शन सर पे है, और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर ये जो क़यादत की लड़ाई ये बज़ाहिर है या हकीकी है, वो कहते हैं इससे क़तई नज़र अगर ये लड़ाई मीडिया की हद तक ही रहती है, शहबाज शरीफ वर्सेस मरीम सफदर, नवाज़ शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज वर्सेस मरीम नवाज़, अगर ये लड़ाई मीडिया में भी रहती है तो नीचे जो है वो बहुत गलत मैसेज जा रहा है, और गलत मैसेज जाने की वजह से वोटर भी कंफ्यूज है, सपोर्टर भी कंफ्यूज है, और फिर उनको इलेक्शन हारने का ख़दशा है। और अगर ये जो मीडिया की लड़ाई है ये ऊपर जाके हकीकी लड़ाई बन गई तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज़ को कुछ मिल सके। एक तरफ शहबाज शरीफ के लोग खड़े होंगे, एक तरफ मरीम सफदर साहिबा के लोग खड़े होंगे, वोट तकसीम होगा और फ़ायदा कोई और उठा जाएगा। तीसरी पार्टी PTI हो सकती है, कोई और हो सकती है, वो उठा के ले जाएगी। लिहाजा बहुत सारे सीन। और दूसरी बात है कि क्या मरीम सफदर साहिबा का जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव की बुनियाद पे अगला इलेक्शन जीता जा सकता है? तो जवाब है नफ़ी में, और इसका बहुत कम इम्कान है। और ये बात नवाज़ शरीफ साहब भी समझते हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी समझते हैं कि इससे कुछ हासिल नहीं होना। और अगला इलेक्शन जो है, अगला इलेक्शन वो मुस्लिम लीग नवाज़ का ऐसा इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा जिसमें वो क्लीन स्वीप कर दे।
البتہ اگر بہتر طریقے سے چلا جائے تو مسلم لیگ نواز اچھا خاصا اپنا حصہ پارلیمنٹ میں لے سکتی ہے، پنجاب واپس لے سکتی ہے اگر مسلم لیگ نواز متحد رہے، اور نہ بھی سنگل پارٹی کے طور پہ آئے، اتنی جماعت سیٹیں آ جائیں گی کہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے گی، یہ ان کی اسیسمنٹ ہے۔ لیکن سینئر پارلیمنٹیرینز نام بھی بتا سکتا ہوں میں کہ کوئی یہ تقریباً کوئی 25-30 لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر مریم صفدر صاحبہ لیڈ کریں گی اور شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا، تو پھر سینئر پارلیمنٹیرینز بھی مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ بات وہ نواز شریف صاحب کو بتا چکے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ ہمارا شہباز شریف صاحب کے ساتھ چلنا، آپ کے ساتھ چلنا ہم کمفرٹیبل ہیں، لیکن ہم بطور سینئر، اتنے سینئر کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا، میاں شریف صاحب کے ساتھ کام کیا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا، ہمارا مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ چلنا ناممکن ہے۔ یا تو آپ خود واپس آ جائیں یا پھر شہباز شریف صاحب کے حوالے کریں اور مریم صفدر صاحبہ کو اگلے الیکشن تک خاموش رہنے کا حکم دیں تاکہ وہ آرام سے خاموشی سے بیٹھیں، اگلا الیکشن ہمیں جانے دیں، پارٹی کو شہباز شریف صاحب کے حوالے کریں، ہم اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی کارکردگی اتنی کوئی اچھی نہیں ہے، یہ وہ ان کی اسیسمنٹ ہے۔ باقی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کا وہ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا کے گالم گلوچ کر کے دھمکیاں دے کے اپنا سر ہی پھوٹے گا اور حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا، یہ ہے۔ اب یہ لڑائی جب اندر خانے چل رہی ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ کہ جب مریم صفدر صاحبہ محسوس کرتی ہیں، ان کے پاس ظاہر خاندان کے لوگ ہیں، ان کے پاس وہ جب محسوس کرتی ہیں کہ نواز شریف صاحب سے کی طرف سے کچھ ایسی آ رہی ہیں وائبز آ رہی ہیں، کچھ ایسی ویوز آ رہی ہیں، کچھ ایسی ہدایات آ رہی ہیں بڑے پولائٹ وے میں کہ جس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا سا نیچے آنے کا کہا جا رہا ہے، اور شہباز شریف اور ان کا جو گروپ ہے وہ اوپر جانے کی بات کر رہا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں کہ جس سے یکدم آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تازہ ترین جو بات ہوئی وہ تھی آرمی ایکٹ ترمیمی بل، اس میں پچھلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں وہ، اور ان کی اپیل چل رہی ہے، نومبر تک ملتوی ہوئی ہے، تو انہوں نے آ کے یہ کہہ دیا کہ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ان کو سیکنڈ ٹینیور دیا گیا اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کیا گیا، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو گناہ قرار دیا ایک تو، اور دوسرا انہوں نے کہا اس گناہ میں وہ شامل نہیں۔ اب یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو یہ بات کی نہیں تھی، نواز شریف صاحب سے بھی بالا یہ ہو گیا، وہ مریم صفدر صاحبہ کے ماؤتھ پیس ہیں کچھ ارکان، وہ آ کے برملا یہ بات کرتے ہیں اور میڈیا پہ بھی آ کے کرتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ سے بالا ہوا ہے، اور پھر تنقید اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جاوید لطیف صاحب کو شوکاز نوٹس بھی مل چکا ہے، تو اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اور پھر لاہوری گروپ اور پنڈی گروپ الگ الگ مسلم لیگ نواز کے اندر ایک دو سوچ پائی جاتی ہیں، ایک طرف راول پنڈی گروپ یعنی کہ اس سائڈ کا، اور ایک طرف لاہور اور اس سائڈ کا گروپ ہے وہ آ جاتا ہے، اور وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو بہرحال پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو توصیہ دی گئی، اس کا ایک خط آ چکا ہے۔ خط نواز شریف صاحب نے خواجہ آصف صاحب کو لکھا تھا، اور اس خط میں نواز شریف صاحب نے کیا لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا، خصوصی ہدایات دی تھیں یہ آرمی ایکٹ منظور کرنے کے بارے میں اور مسلم لیگ نواز کو کیا کرنا چاہیے، یعنی نواز شریف صاحب کے علم میں تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا، اب وہ ہدایات دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کو ہدایات دی گئیں اور انہوں نے کہا جی کہ ملک میں استحکام کے لیے بل کو مثبت طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ، اور اس بل میں پیش ہونے سے قبل مسلم لیگ نون کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ لیگی ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو بھی ہدایت سے آگاہ کر دیا گیا، خواجہ آصف صاحب نے کر دیا تھا اس وقت۔ نواز شریف صاحب نے لکھا جی کہ بل کی منظوری کے لیے 15 جنوری تک کا ٹائم ٹیبل بھی انہوں نے دیا۔ خط میں انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ ٹائم ٹیبل میں پارلیمنٹ اور قانون
قائمہ کمیٹیوں میں بل پر رائے لی جائے، طریقہ کار استعمال کیا جائے، زور دینے کی ہدایات دیں، اور یہ بھی لکھا کہ قواعد و ضوابط کی پرواہ نہ کرنا کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا، اس بل کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ ربر سٹیمپ نہیں ہونی چاہیے، نہیں دکھنی چاہیے، یعنی کہ آپ نے کرنا تو سپورٹ ہی ہے اس بل کو، لیکن نظر نہ آئے کہ پارلیمنٹ سے پوچھا نہیں جا رہا۔ اہم بل 24 یا 48 گھنٹوں میں پاس نہیں کیے جا سکتے، پارلیمنٹ کی توقیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، بالکل نہیں کیا گیا تھا جی۔ اور اس کے بعد یہ آرمی ایکٹ منظور ہو گیا تھا اور مسلم لیگ نواز نے اس کو سپورٹ کیا تھا، اور یہ مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اندر ظاہر یہ ہے۔ اب مریم صفدر صاحبہ نے کہہ دیا کہ جی وہ تو اس گناہ میں شامل ہی نہیں تھی۔ اب حمزہ شہباز میدان میں آئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ تھا، اور بہوش و حواس مسلم لیگ نواز نے اس بل کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے مریم صفدر صاحبہ کو بالکل کیا کہنا چاہیے، غلط بیانی انہوں نے کہا یہ کر رہی ہیں، یوں کہنا چاہیے۔ تو یہ ایک لڑائی۔ پھر اس کے بعد اب جو اجلاس بلائے جا رہے ہیں مختلف ڈویژنس کے، اس میں جس میں شہباز شریف ہوتے ہیں اس میں مریم صفدر صاحبہ نہیں ہوتی، جس میں مریم صفدر ہوتی ہیں اس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف نہیں ہوتے۔ یہ ایک الگ بحث چل رہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کا آمنا سامنا پہ۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا، وہ مریم صفدر صاحبہ نے کمپین چلائی، شہباز شریف صاحب نے چلانی تھی، وہ ہو گیا۔ گلگت بلتستان مریم صفدر صاحبہ نے کمپین چلائی، ہار گئے۔ کنٹونمنٹ بورڈ مریم صفدر صاحبہ کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا، حمزہ شہباز شریف صاحب نے ہینڈل کیا، ان کے گروپ نے ہینڈل کیا، الیکشن جیت گئے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اب معاملہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کیا جگہ بنا پائیں گے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں جی۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کی اس اسٹریٹجی میں شامل ہیں، اور جو سینئر پارلیمنٹیرینز جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو بتا رہے ہیں کہ واحد راستہ یہی ہے ہمیں آگے بڑھنے کا، پولیٹیکل سپیس اپنی برقرار رکھنے کا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ لینے کا، کہ مریم صفدر صاحبہ کو خاموش کروایا جائے، شہباز شریف صاحب کو آگے لایا جائے، اور اس طریقے سے ایک اچھا میسج آئے گا، اور ہم محاذ آرائی کے بجائے صرف محاذ آرائی کریں اپوزیشن کے ساتھ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور اگر یہ مزید ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو معاملہ ہوگا مسلم لیگ نواز کے ساتھ وہی والا جو نون اور پیپلز پارٹی مل کے تیسری جماعت کے ساتھ ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے۔ تو جو 20 لوگ جنہوں نے جانا تھا نواز شریف صاحب سے ملنے، ان کے جانے سے پہلے ہی کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو گو ہیڈ دے دیں، اور مریم صفدر صاحبہ کو اپنے طریقے سے رازداری میں ان کو کچھ شیئر کر لیں کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس کو ذرا تھوڑا سا خاموش رہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کی ریزن ہے۔ لیکن مریم صفدر صاحبہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جتنی بھی آسانیاں ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے لیے، ان کو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آہستہ آہستہ جو ان کی پولیٹیکل انکروچمنٹ ہے پارٹی میں، وہ آہستہ آہستہ اس حد تک چلی جائے کہ وہ بالکل ہی آؤٹ ہو جائیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پھر مجھے بھی اس کیک میں کچھ حصہ ملنا چاہیے، مجھے پھر باہر بھیج دیں، اگر اگلا الیکشن میں نے نہیں لڑنا تو پھر میرے لیے کیا ہے۔ یہ ایک اندر بحث چل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے، اور چلیں میں سادہ بتا دوں کہ اس گروپ میں موسٹلی وہ ارکان بھی شامل ہیں جو 2002 کی اسمبلی میں بھی جیت گئے تھے، وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر یہ کام نہ چلا، حمزہ شہباز شریف کو آگے نہ کیا گیا، ڈرائیونگ سیٹ پہ نہ بٹھایا گیا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، الگ خبر ہے، وہ پھر بعد میں بات کریں گے۔ لیکن فی الوقت یہ ہے کہ یہ محاذ آرائی سیاسی جماعت مسلم لیگ نواز کے اندر
فیصلہ کن موڑ میں ہے. اب دیکھنا ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے. مریم صفدر صاحبہ خاموش ہونے کے لیے راضی ہو جائیں گی یا نہیں. نواز شریف صاحب بہرحال اس سارے کھیل میں، اس ساری اسٹریٹجی میں نواز شریف مین جو ہے آدمی ہیں. وہ ہر چیز ان کے علم میں ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہی ہے اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کا خیال تھا کہ 2023 میں الیکشن ہوگا، ان کی کیلکولیشن تھی، اور پھر 23 ستمبر 2023 کے بعد ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. وہ چونکہ بات ڈسکلوز ہو چکی ہے اور اس لیے الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے خواجہ آصف کی اطلاع، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کسی وقت تو نہیں، اگلے سال الیکشن ہو جائے گا 2022 میں. تو جب اگلے سال الیکشن ہونا ہے تو پھر وہ اگین شہباز شریف صاحب اینڈ گروپ جو دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اگلے سال الیکشن ہوتا ہے تب بھی مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا کوئی چانس نہیں ہے. تو جب ان کا کوئی چانس نہیں ہے تو پھر ہم آپس میں لڑنے کے بجائے پہلے الیکشن میں لڑیں مخالفین کے ساتھ، اس کے بعد اس بارے میں فیصلہ ہو. تو یہ ایک بڑی مزے کی گیم چل رہی ہے. میں نے کہا آپ کے علم میں لا دوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.